अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में इस्लामिक इंजीनियर के तीसरे सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो चलते हैं उसके सवाल की तरफ। अगर ईसाइयों ने अगली बात कर दी कि हमारा ईसा आज भी चौथे आसमां पे जिंदा है और तुम मुसलमान अपने नबी के बारे में क्या करते हो, लड़ते हो आपस में कि या रसूल अल्लाह ना कहो, या मोहम्मद ना कहो, या नबी ना कहो, क्योंकि जो मर जाते हैं उन्हें या नहीं कहा जाता। अगर ईसाइयों ने पूछ लिया वो ईसा को जिंदा मानते हो, मोहम्मद को मुर्दा मानते हो, फिर जिंदा की जिंदगी में मुर्दे का कलमा जायज ही नहीं। जिंदा की जिंदगी में, जिंदा की जिंदगी में, जिंदा की जिंदगी में मुर्दे का कलमा हो ही नहीं सकता। मुसलमानों, तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या ईसा का कलमा पढ़ के ईसाई बन जाओ, या मोहम्मद को हाजिर नाज़िर मान के हमारी मजलिसों में आ जाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और मैं इंशाल्लाह साबित करूँगा कि अल्लाह पाक के तमाम नबी ज़िंदा हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी को हम देख नहीं सकते। इस वीडियो का जवाब इंशाल्लाह मैं कुरान और बाइबल से दूँगा। तो इंशाल्लाह चलते हैं इस वीडियो के जवाब की तरफ। सूरह बकरा आयत नंबर 154, जिसका तर्जमा यह है कि और अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 169, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए हैं इनको हरगिज़ मुर्दा ना समझें, बल्कि वो ज़िंदा हैं, अपने रब के पास रोज़ियाँ दिए जाते हैं। यानी कि दोस्त अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उनको मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं और उनको रिज़्क दिया जाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस 4885, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए इनको मरे हुए ना समझो, वो अपने रब के यहाँ ज़िंदा हैं, इनको रिज़्क दिया जाता है। इस हदीस शरीफ में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो रिज़्क दिए जाते हैं। सूरह अल मुमिनून आयत नंबर 100, इनके पस पुश्त तो एक हिजाब है इनके दोबारा जी उठने के दिन तक। यानी कि ये जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, मर जाएं, ठीक है, ये ज़िंदा हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इस आयत में कि इनके दरमियान और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है, जिस पर्दे की वजह से तुम इनकी ज़िंदगी को देख नहीं सकते। तो दोस्तों, इसी पर्दे का ज़िक्र कुरान पाक में एक और जगह मौजूद है, सूरत अल फुरकान आयत नंबर 53 में, और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला दिया, ये एक मीठा नहायत शीरीं है और ये दूसरा खारी नहायत तल्ख़ है, और इसने इन दोनों के दरमियान एक पर्दा और मज़बूत रकावट बना दी है। तो दोस्तों, एक दरिया है दुनिया में जिसका एक तरफ का पानी मीठा है, दूसरी तरफ का पानी वो कड़वा है। तो दोनों पानी आपस में मिलते हैं लेकिन आपस में घुल मिल नहीं सकते, उनके दरमियान एक पर्दा है, एक रुकावट है, एक हिजाब है, जो हम महसूस भी नहीं कर सकते, हम देख भी नहीं सकते, लेकिन वो पानी आपस में मिक्स नहीं होता, घुलता मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह की रुकावट हमारी आँखों पे अल्लाह पाक ने बना दी है कि हम शहीदों और अंबिया कराम की ज़िंदगी को देख नहीं सकते। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 3370 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर मेरे हौज़ पर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर से लेकर आपके मिंबर तक जन्नत के टुकड़ों से एक टुकड़ा है, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज भी कब्र मुबारक तो जन्नत के टुकड़े में है, ठीक है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1196 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर से लेकर आपके मिंबर तक जन्नत के बागों में एक बाग है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा आपके घर मुबारक में है, तो वो जन्नत के टुकड़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, ठीक है। तो इससे एक और बात भी साबित होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जन्नत में है, ठीक है।
تو مسلم شریف کی ایک حدیث ہے 2257 کے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانے والوں کو حکم دیا تھا کہ قبرستان جاتے ہوئے قبروں والوں کو سلام کریں، ٹھیک ہے۔ تو لوگ سلام کرتے تھے تو قبروں والے سلام سنتے تھے اور جواب دیتے تھے، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کیا کرو قبروں والوں کو۔ یہ میں ایک عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء کرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ عام لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان جاؤ تو سلام کیا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1374 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازہ میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ دو فرشتے منکر نکیر ان کے پاس آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ مومن تو یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہاں پہ دو باتیں واضح ہو گئیں کہ ایک تو قبر میں جانے والا باہر کے لوگوں کی آوازیں سنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس شخص کو دکھایا جاتا ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو وہ شخص بتاتا ہے اگر مسلمان ہو، ایماندار ہو، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ تو اب دوستو حدیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث جو ہے نا ماجہ شریف کی 1636 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جب کہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا جسم کھائے۔ داؤد شریف کی حدیث نمبر 2042 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر درود بھیجا کرو کیونکہ تم جہاں بھی رہو گے تمہارا درود مجھے پہنچایا جائے گا۔ سنن نسائی شریف کی حدیث نمبر 1283 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین میں ہر وقت چلتے پھرتے رہتے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ داؤد شریف کی حدیث نمبر 2041 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جب بھی کوئی سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ داؤد شریف کی حدیث نمبر 1047 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اوس بن اوس کہتے ہیں لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ مر کر بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیغمبروں کے بدن کو حرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ سنن نسائی شریف کی حدیث نمبر 1375 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو یقیناً تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد آپ پر درود کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1390 میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی دیوار گری اور لوگ اسے زیادہ اونچی اٹھانے لگے تو وہاں ایک قدم ظاہر ہوا، پاؤں ظاہر ہوا۔ لوگ یہ سمجھ کر گھبرا گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو قدم کو پہچان سکتا تھا۔ آخر عروہ بن زبیر نے بتایا کہ نہیں اللہ گواہ ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک ہے۔ تو دوستو جب شہید زندہ ہے جس کی گواہی حدیث و قرآن سے ملتی ہے وہ رزق دیے جاتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے ہمارے ان کی زندگی کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے درمیان ابدی زندگی کے درمیان جو پردہ ہے
آخرت کی زندگی کے درمیان، اخروی زندگی کے درمیان اور ہمارے درمیان جو پردہ ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ دیکھیں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک، پاؤں مبارک قبر شریف کی دیوار گرنے کی وجہ سے نظر آ رہا تھا، اور وہ بالکل صحیح سلامت تھا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو جب صحابہ کرام کے جسم مبارک بالکل ویسے کہ ویسے پاک صاف صحیح سلامت ہیں قبروں میں، تو انبیاء علیہ السلام کا تو مقام وراء الورا ہے، اور امام الانبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں، سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6157 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی شب میں سرخ ٹیلے کے قریب سے آیا، اور حداب کی روایت میں ہے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے میں گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور عبادات کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو، جو تمہارے ساتھ ہوگی تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تمہاری کتابوں کی تصدیق فرماتے ہوئے، تو تمام انبیاء کرام کو یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ ان کی تعظیم کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ میں بھی اس بات پر گواہ ہوں، اور ان انبیاء کرام نے بھی عہد پورا وعدہ کر لیا تھا اللہ پاک سے کہ ہم یہ عہد قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی عہد کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے پیچھے نماز پڑھی۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 430 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں میں ان سب سے زیادہ ان کے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے صاحب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مراد لی کہ میں ابراہیم علیہ السلام سے کافی شکل و صورت میں ملتا جلتا ہوں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان سب کی امامت کی، ان کو نماز پڑھائی۔ تو وہاں پہ مسجد اقصیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی، سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ وہی عہد تھا جو انبیاء علیہ السلام نے پورا کیا، اللہ پاک نے ان سے کروایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان کی پیروی کرنا، ایمان لانا، ان کی بات ماننا، ٹھیک ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ ان انبیاء کرام کی نماز پڑھائیں، امامت کروائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اس حدیث سے 2-3 مسئلے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ انبیاء کرام پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر ان کی قبریں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پہ ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے تیسرے آسمان پہ موجود ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ چوتھے آسمان پہ موجود ہیں۔ چلو جس آسمان میں بھی ہو، لیکن وہ زمین پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے بھی نماز ادا کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، تو وہ وہاں بھی موجود تھے اور مسجد اقصیٰ میں بھی موجود تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے کے جا سکتے ہیں،
وہ زندہ ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل تر ہیں، اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، تمام کو نماز پڑھائی، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ نجم میں بھی معراج شریف کے واقعے کا ذکر ہے کہ جس میں لکھا ہے پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا۔ اگلی آیت میں لکھا ہے کہ پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ پر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 کمانوں کے مقابلے بقدر فاصلہ پر رہ گئے اللہ پاک سے، بلکہ اس سے بھی فاصلہ کم تھا اللہ پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات معراج شریف کی رات اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اس کا بھی ذکر اس میں ہو رہا ہے۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہے سورۃ نجم میں کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جھگڑا نہ کرو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس نے سچ دیکھا ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ نجم میں اس سے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی بار نہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ پاک سے ملاقات کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ تھا مختصر طور پر حدیث و قرآن سے یہ ثابت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود و سلام سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ تو انشاءاللہ ثابت ہو گیا ہوگا، قرآن و حدیث سے انشاءاللہ میں نے کر دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور شہید قبروں میں زندہ، جب شہید قبروں میں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام تو افضل تر ہیں شہیدوں سے، وہ بھی زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی زندگی کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ اللہ پاک ان کو رزق دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کھاتے ہیں، لیکن وہ رزق اس دنیا والا رزق نہیں ہے جس سے کھانے سے ہمیں بیت الخلاء میں جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، حاجت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ رزق نہیں ہے، وہ رزق اور جنتی رزق ہے جو اللہ پاک انہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ زندگی کا علیحدہ زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو روحانی وہ زندگی ہوتی ہے، وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات واضح کرتا چلوں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی انبیاء علیہ السلام شہید زندہ ہیں اپنی قبروں میں، ان کی زندگی میں نے ثابت کر دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر کسی اور بھائی کو حوالہ جات چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی میں دے سکتا ہوں، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ ثابت کر دیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور شہید زندہ ہیں، اور اب بات کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے، لیکن وہ اسی طرح زندہ ہیں جیسے تمام انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جسمانی طور پر زندہ نہیں ہیں، وہ جسمانی اور روحانی طور پر زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی اخروی ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اگر وہ جسمانی طور پر جیسے ہم زندہ ہیں ایسے زندہ ہوتے ہیں تو ان کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، سونے کی بھی ضرورت ہے، جاگنے کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بیت الخلاء بھی جانا پڑتا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرح زندہ ہوتے تو ان کو بیت الخلاء بھی جانا پڑتا۔ تو اب میں اسلامک انجینئر اور باقی عیسائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں؟ جب سے گئے ہیں واپس آ کر بیت الخلاء کرتے ہوئے، کیا وہ آسمانوں پہ بیت الخلاء کرتے ہیں؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بیت الخلاء نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ان کو کھانا دیا جاتا ہے اس سے بیت الخلاء نہیں جانا پڑتا، وہ تمام انبیاء کرام کو بھی دیا جاتا ہے اور شہداء کرام کو بھی دیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں تو شہداء کرام بھی ان کے برابر ہو گئے، جیسے ان کی زندگی ہے ویسے ان کی زندگی ہے، جیسے تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہے۔
لیکن شہیدوں کی زندگی اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شہیدوں کی روحیں ہیں ان کے جسم تو قبروں میں سلامت ہیں، ٹھیک ہے، تو جو ان کی روحیں ہیں وہ اللہ پاک نے جنت میں سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دی ہیں، وہ انجوائے کرتے پھر رہے ہیں جنت میں، ٹھیک ہے، وہ موجے کر رہے ہیں جنت میں۔ لیکن جو انبیاء کرام ہیں وہ اپنی قبروں میں جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے بھی دیکھا۔ مسجد اقصیٰ میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، ٹھیک ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف سفر آپ کا شروع ہوا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں پہ موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، چھٹے یا ساتویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اللہ کی عطا کردہ طاقت سے، وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے، عام مردے میں اور انبیاء علیہ السلام میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دوستوں میں بہت زیادہ حوالہ جات دے سکتا ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح ہمارے لیے ہیں جیسے وہ اپنی ظاہری حیات میں تھے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ اولیاء کرام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، ٹھیک ہے، جس میں حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ جو وہ بہت بیمار تھے تو قصیدہ بردہ شریف بھی انہوں نے لکھا ہے۔ ایک رات وہ لکھ کر سوئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو خواب میں نصیب ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے جسم مبارک پہ لگایا تو وہ صحت یاب ہو گئے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ایک چادر ان کو عطا کی، وہ چادر صبح بیدار ہونے کے بعد ان کے پاس موجود تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو ان کی قبر مبارک سے نکالنے کی ناپاک کوشش یہودیوں نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ مدینہ کے باہر مسلمانوں کا بھیس بدل کر حلیہ بنا کر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، اپنے خیمے کے نیچے سے انہوں نے ایک سرنگ کھودنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور صحابہ کرام کے جسم مبارک کو نکال کر لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں زیارت عطا کی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ مدینہ کے باہر کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں کا لباس پہن کر چہرہ بنا کر وہ ان کی ناپاک کوشش ہے، ٹھیک ہے۔ تو نور الدین زنگی نے جب تحقیق کی تو واقعی وہ کافر جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے ناپاک کوشش کرنے کے لیے۔ تو یہ واقعہ بہت لمبا، میں آپ کو مختصر طور پر یہ نشانی بتا رہا ہوں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، تو ہی ان کو پتہ چلا کہ سرنگ کھود کر کچھ یہودی مجھے لے جانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کہ اس وقت دنیا میں دنیاوی بادشاہ کون ہے، نور الدین زنگی، اس کو خواب دکھایا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ روک تھام کی، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ مضبوط دیواریں روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف اس نے بنا دی تھی تب، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے چہرے بھی خواب میں بادشاہ نور الدین زنگی سلطان صاحب کو دکھا دیے تھے، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں سے مجھے خطرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے جسم مبارک کو نکال کر لے کے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اس طرح سے کئی اور مسائل میں دیکھ سکتا ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہمارا درود و سلام بھی سنتے ہیں، ہمارے حالات سے بھی واقف ہیں، ٹھیک ہے، وہ زندہ ہیں، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جسمانی اور روحانی جیسے ہم جی رہے ہیں ویسے زندہ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر ہماری طرح عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو پھر تو آسمانوں پہ، ٹھیک ہے، وہ روز زمین پر آتے قضائے حاجت کرنے کے لیے، بیت الخلاء میں جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی شہیدوں کی طرح زندہ ہیں اور باقی انبیاء علیہ السلام کی طرح ہی زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6994 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی دیکھا
کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا اور مومن کا خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک جز ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس کو نصیب ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3430 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر وہ موجود تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ پاک سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود تھے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی زندگی باقی انبیاء علیہ السلام کی زندگی کی طرح ہے، نہ کہ جیسے ہم جی رہے ہیں ویسے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اب ہم کچھ بائبل کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بائبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ بائبل میں کتاب یوحنا باب 16 آیت 7 میں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ تو دوستو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میں نہ گیا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ فائدہ مند کیسے ہے، کس طرح ہے کہ میں جاؤں گا تو وہ مددگار یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب محمد آئیں گے میں جاؤں گا، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ میں جاؤں۔ تو اس سے ایک اور بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے ہیں، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری جگہ پہ کتاب یوحنا باب 16 آیت 12 اور 13 میں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے تم سے بہت سی باتیں کہنا ہے لیکن تم اب ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تمہیں سچائی کی راہ دکھائیں گے، باتیں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ باتیں بتائیں گے جن کی اب تم برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تم عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر اسلامک انجینئر عمل کیوں نہیں کر رہے ہو، یہ میرا تم سے سوال ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اب، ٹھیک ہے، قرآن لے کر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو تم قرآن کی تعلیم پہ کیوں نہیں عمل کر رہے، مسلمان کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ یہاں پہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ سچائی کی راہ دکھائے گا، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، جو کوئی سنے گا اللہ پاک سے وہی کہے گا، ٹھیک ہے۔ بائبل کتاب یوحنا باب 14 آیت 16 میں یہ لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اور میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سے درخواست کروں گا، ٹھیک ہے، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشیں گے میرے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا لوگوں کے لیے دوسرے مددگار مانگنے کا مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، وہ جو بتائیں گے وہ حق بتائیں گے، وہی جو بتائیں گے تب یہ باتیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بائبل سے میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو کئی آیات میں عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میں اللہ پاک سے کہوں گا وہ تمہیں مددگار بخشیں گے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مددگار نہیں تھے؟ یہ میرا سوال ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مددگار نہیں تھے؟ کیوں وہ مددگار مانگ رہے تھے؟ ان کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بہت بلند ہے، ان کے اوپر ہی دین مکمل ہونا ہے رب کا، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں فرمایا کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہیں گے، یعنی کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کی نبوت، ان کا کلمہ، ان کا قرآن، ان کی شریعت ہی قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الصعاد میں آیت نمبر 87 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔
سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، ٹھیک ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ گواہی میں کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے، نبی بن کر، رحمت بن کر آئے، ٹھیک ہے۔ بائبل میں متی کی انجیل باب 10 آیت نمبر 5 اور 6 میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 شاگردوں کو بھیجا اور ان کو یہ نصیحت کی کہ غیر قوموں کے پاس نہ جانا اور سامریوں کے کسی بھی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور کسی کے لیے نہیں آئے تھے۔ متی کی انجیل باب 15 آیت نمبر 23 اور 24 میں یہ لکھا گیا ہے، اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ جو سفر کے دوران ایک عورت نے کہا کہ میری بچی کو بدروح کا سایہ ہے، اسے نکال دو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 24 میں یہ اس کو جواب دیا تھا، عورت کو اس نے جواب دیا کہ میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہاں پہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے آئے تھے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے صرف عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور کسی قوم اور کسی دوسرے لوگوں کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، تو یہاں پہ صاف طور پر لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، ان کا کلمہ تو بنی اسرائیل کو پڑھنا چاہیے تھا نا، ہم کیوں پڑھیں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے صرف، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے، ٹھیک ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں غیر مسلموں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ بائبل کے اوپر کیوں نہیں عمل کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے؟ میں نے حوالہ جات دیا ہے نا بائبل سے آپ کو، ٹھیک ہے، اور بائبل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، وہ حق سچ کی باتیں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اب فیصلہ آپ نے کرنا، میں نے مختصر طور پر آپ کو جواب دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اور بھی کسی بھائی کو حوالہ جات چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اب اسلامک انجینئر کے اسی ویڈیو کے چوتھے سوال کا جواب اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگلے سوال کا جواب جاننے کے لیے اگلے پارٹ کو ضرور دیکھیں، شکریہ۔